बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, पूरी कौम को मुबारक, अवाम, पार्लियामेंट, अदलिया, तमाम इदारों को मुबारक। वतन अज़ीज़ की दो बड़ी सियासी जमातों ने जमहूरी मुल्कों की फ़हरिस्त में हमें टॉप पे ला खड़ा किया है। सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान, सबसे पुरानी जमहूरियत इंग्लिस्तान, सबसे महज़ब जमहूरियत अमेरिका, सब पाकिस्तान के सामने इस वक्त पानी भर रहे हैं। किसी की कोई औकात नहीं है पाकिस्तान की शानदार जमहूरियत के सामने। अब आप देखिएगा आगे आगे होता क्या है कि ये सब मुल्क अपने अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कोर्सेज़ के लिए बाकायदगी से हर 6 माह बाद पाकिस्तान भेजा करेंगे। किसी भी आइनी गुत्थी को सुलझाने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भारी मुआवजा दे के फिर अपनी वो आइनी गुत्थी सुलझाया करेंगे। इन मुल्कों के आप स्पीकर्स देखिएगा, डिप्टी स्पीकर्स देखिएगा कि तेज़ कानून साजी के लिए हमसे मोबाइल फ़ोन पर मैसेज करके मदद मांगा करेंगे। 2/3 क्या 3/4 की अक्सरियत के असूल के लिए भी अय्याज सादिक और यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे लोगों की ये मिन्नत समाजत किया करेंगे। ये सारे महज़ब मुल्कों की जो जमहूरियतें हैं ना, इनके आप देखिएगा बड़े बड़े मुल्क जो हैं हमारे आगे बिल्कुल सरनगू हुआ करेंगे कि जी हमारी जमहूरियत बचाने के लिए आप हमारी मदद करें। अब देखें कि ये जो नाम नहाद महज़ब जमहूरी मुआशरे हैं, इनके अरकान पार्लियामेंट आप देखिएगा कि एक दूसरे को कानूनी नुकात समझाने के लिए आज भी कई कई दिन लगा देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, अवामी राय आमा जानने के लिए वो सर्वेज़ करते हैं, फिर एक दूसरे को कायल करने के लिए वो लंबे लंबे सेशंस करते हैं ना। गए वो दिन। अब ये जितने बड़े बड़े जमहूरी मुल्क हैं ना, अब ये मुल्क जो हैं वो अपने अरकान को कायल करने के लिए लंबे लंबे सेशंस नहीं करेंगे और दलाइल की बजाय वो हमारा कोई एक DIG मुस्तार लिया करेंगे कि जी अपना एक DIG भेज दें, हमारे इतने बंदे जो है वो हमारी बात नहीं मान रहे, हमने बिल मंजूर करवाना है। कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तानी पार्लियामेंट बड़े आप लोग कहते थे कि जी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और चाय का कप इतने का मिलता है, रोटी इतने की मिलती है, खुद याशियाँ करते हैं और इतना करोड़ इतने अरब रुपए पाकिस्तानी पार्लियामेंट पे लग जाते हैं। हालांकि इतना अजीम काम पाकिस्तान की पार्लियामेंट करती रही है। अब आपको नज़र नहीं आता तो हम क्या करें। अब वो भी उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो है वो अपने अखराजात जो है वो कौमी ख़जाने पर बोझ नहीं बनाएगी। क्या करेगी भला। अब दुनिया भर में हमारे जो कल हमने तरमीम मंजूर करवा ली है ना, इसके नतीजे में आप देखिएगा कि पाकिस्तानी जमहूरियत के डंके बजेंगे। दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो तेज़ तरीन कानून साजी के लिए अब हमसे रजू जब किया करेंगे तो हम भी कोई उनको मुफ्त सर्विसेज थोड़ा देंगे। हम उन्हें बहुत महंगे पैकेजेस पे ये सर्विसेज मुहैया करेंगे। मसलन कहेंगे कि जी कि 50 लाख डॉलर दो और 2 दिन में तरमीम मंजूर करवा लो अपने मुल्क में, अपने आइन में, जो भी करवानी है आप। ठीक है, कता नज़र के क्या तरमीम है, पैसे दें आप हमें, हम आपको सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज का दौर है कहते हैं, ये प्रोडक्ट्स का दौर नहीं है, सर्विसेज का दौर है। और फिर हम ये भी ऑफ़र करेंगे अपने पैकेज कि $1 करोड़ में आप 6 घंटे में तरमीम करा लें। और अगर एक भी रुकन जो है वो आपकी तरमीम या बिल के हक़ में नहीं है तो बिल पेश किए बग़ैर मंजूर कराने की सहूलत भी मौजूद है। उसके लिए आप हमें $5 करोड़ दे दें, हमारी सर्विसेज हाजिर हैं। हाय अफसोस, सद अफसोस, कारवां के दिल से एहसास यहाँ जाता रहा। या वो कहा था ना कि हादसे से बड़ा सानया ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देख कर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ रात की तारीकी में हुआ, हाय पता नहीं बरसों, मैंने कल के आपके वीलॉग में अर्ज़ किया था ना कि स्याह रंग के भी शेड्स होते हैं। जब आप हेयर कलर ख़रीदने जाते हैं या कोई ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो बताते हैं कि स्याह रंग के भी शेड्स होते हैं। वो डार्क ब्राउन से शुरू होते हैं, फिर वो उसके स्याह से स्याह तरीन वो शेड में चले जाते हैं। तो गुज़िश्ता रात मैंने अर्ज़ किया था कि कल का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का, जमहूरी तारीख़ का स्याह तरीन दिन था, स्याह तरीन दिन था। मतलब कैसे लोटों की मदद से मंजूर होने वाली तरमीम ने बराह रास्त
عدلیہ پہ نہ صرف حملہ کیا بلکہ اس کو کچل کے ساری جو روایات تھیں، سو کالڈ روایات جتنی بچی تھیں، ان کا سرما بنا کے رکھ دیا ہم۔ اور اس ترمیم کے تحت آئین میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کا لب لباب کیا ہے ناظرین، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اب عدلیہ کو طاقتور کے گھر کی لونڈی بنا دیا گیا ہے۔ اور اس ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ اب منصف وہی رہے گا جو سرکار کی چوکھٹ پر اپنے ضمیر کا سودا کرے گا، اور اس ترمیم کے بعد چیف جسٹس وہ بنے گا جو حلف اٹھانے سے پہلے طاقتوروں اور حکمرانوں کے مفادات کے تحفظ کی قسم کھائے گا۔ اور اس ترمیم کے بعد ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے ججز جو ہیں وہ قصر انصاف میں بیٹھنے سے زیادہ اپنی پی آر کیمپین کے لیے حکومتی جو ہرکاریں ہیں ان کے آستانوں پہ نظر آئیں گے۔ حکومت کے اس ترمیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز اپنے فیصلوں میں وہ شیروں کی طرح گرجتے ہوئے نظر نہ آئیں، بلکہ سدھائے ہوئے ہاتھیوں کی طرح رہیں جن پر حکمران جب چاہیں سواری کر سکیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ تو بہت سخت ترمیم آنے والی تھی، یہ تو اس کا ہم نے جے یو آئی نے اور مل کے، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں، ہم سب نے مل کے تو ہم نے ان خطرناک ترامیم کا سارا زہر نکال لیا ہے، اس ناک کا زہر نکال لیا ہے، اور اس ترمیم کے سارے دانت توڑ کے رکھ دیے ہیں۔ بکواس ہے یہ ساری، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس ترمیم نے عدلیہ کے وہ دانت بھی توڑ دیے ہیں جو ظالم کو نوچتے اور مظلوم کی ڈھال بننے کے لیے کام آتے تھے، وہ دانت بھی توڑ دیے۔ یہ ترمیم کیا تھی ناظرین؟ ایک واردات تھی، ننگی چٹی بے شرمانہ واردات تھی جس کے لیے رات کی تاریکی کا انتخاب کیا گیا۔ اصل بات، رات کے اندھیرے میں ناظرین قانون نہیں بنتے، قانون سازی نہیں ہوتی، جسم فروشی ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی میں کھوٹے کو کھرا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، رات کی تاریکی میں تو الٹ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ جمہوریت کا باندر قلعہ دیکھنا ہے نا کسی نے تو آ کے پاکستان دیکھ لے، جہاں لمحوں میں قانون بنا کر آئین کا حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر صدر مملکت کی پھرتیاں دیکھیں آج کہ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسی ترمیم پر دستخط کر کے گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ میرا خیال چائے کا کپ بھی نہیں پیا، دوسرا سپ بھی نہیں لیا صدر مملکت نے فوری طور پہ۔ اور اس کے بعد جناب علی جہاں جہاں سے وہ صفحہ، وہ مقدس صفحہ جو ہے وہ گزرا ہے تو لوگ ہاتھ مان کے کھڑے ہو گئے کہ جی وہ آئینی ترامیم منظور ہو کے آ رہی ہیں۔ اور وفاقی حکومت نے دیکھا نا اس سے زیادہ چستی اور پھرتی دکھائی کہ 12 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی کا قیام کا عمل بھی شروع کر دیا، خط بھی لکھ دیے ہیں، ناموں پہ سارا کچھ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جناب یہ نام دینے ہیں، وہ نام دینے ہیں۔ کاش کبھی یہ پھرتیاں آپ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کیا ہوتا تو اس کے لیے دکھائی ہوتی۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اگر اس پھرتی کا یہ جو دکھائی گئی ہے کل سے لے کر آج تک یا پرسوں سے لے کر آج ابھی تک پھرتیاں دکھائی گئی ہیں، کاش ان پھرتیوں کا 100واں حصہ بھی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرانے پہ آپ نے خرچ کیا ہوتا تو آج پاکستان کی تقدیر بدل گئی ہوتی۔ اس سے حالانکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے یاد ہے نا 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا، تو پی ڈی ایم سرکار نے کبھی انتخابات کے لیے فنڈز نہ ہونے کا بہانہ بنایا تو کبھی امن و امان کے نام پہ سب سے بڑی عدالت کے حکم کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا تھا۔ بھلا الیکشن میں اتنی جلدی بھی کیا تھی؟ یہی کہا تھا کیونکہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے محفوظ ہاتھوں میں تھا اس وقت۔ اسی سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو فیصلہ سنا کر مخصوص نشستوں کو تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا نا، یاد ہے نا؟ مگر اس میں بھی کیا جلدی نا، الیکشن کمیشن ابھی تک اس فیصلے کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ اتنا سادہ معصوم ہے وہ، کان میں نوالا ڈالتا ہے الیکشن کمیشن، اس کو بار بار سمجھانے کے باوجود ایسے نکمے جج ہیں سپریم کورٹ کے کہ الیکشن کمیشن کو سمجھا ہی نہیں پا رہے۔ وہ بار بار بیچارے آ رہے ہیں کہ جناب الف سے کیا بنتا ہے، بے سے کیا بنتا ہے، یار ان کو الف بے پہ پڑھا دو بیچاروں کو، الیکشن کمیشن کو۔ سپریم کورٹ کے اتنے بڑے جج ہیں اور الیکشن کمیشن کو سمجھا نہیں پا رہا، بیچارے بار بار آپ کی چوکھٹ پہ آ کے پوچھتے ہیں ایدا کی مطلب ہے، ایدا کی مطلب ہے، دس دو سانو، بتا دیں ایک دفعہ۔ شرم کی بات ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی کیا ہے؟ اس جلد بازی سے بچنے کا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب شاید اس فیصلے پہ عمل ہی نہ کرنا پڑے۔
کیونکہ کوتوال سیاں تو آئینی بینچ کے ذریعے اس فیصلے کو الٹانے کا پورا بندوبست کیے بیٹھے، اور اس ترمیم کے بعد پاکستانی حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ لوٹوں کی حمایت سے آپ نے 2/3 اکثریت تو حاصل کر ہی لی ہے، لگے ہاتھوں یہ ترمیم بھی کر لیتے ہیں کہ اگلے 100 سال تک یہی نواز شریف اور یہی زرداری خاندانوں کے علاوہ کسی اور کو حق حکمرانی حاصل نہیں ہوگا۔ یوں آئینی ترمیم یہ جو پاس کی گئی ہے، تو یہ پھٹافٹ پاس ہونے والی اس آئینی ترمیم میں ویسے تو یقین کریں کہ خیر ہی خیر ہے، پاکستان کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ اس ترمیم سے انصاف کے ایسے چشمے پھوٹیں گے ناظرین کہ جہاں شیر اور بکری مل کر اب سیر ہوا کریں گے۔ مگر ایک صدمہ تو قوم کو برداشت کرنا پڑے گا کہ اب ہمارے ہر دل عزیز انصاف کے رکھوالے، 25-26 کروڑ لوگوں کے دلوں میں دھڑکنے والے، انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار، منتوں مرادوں کے بعد چیف جسٹس بننے والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب اپنے منصب پر فائز نہیں رہیں گے۔ یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ جو دکھ سہنا پڑا نا قوم کو، یہ بہت بھاری ہے۔ باقی سطح ہی خیر ہے، باقی تو بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ، لیکن یہ جو قاضی صاحب چلے گئے ہیں نا، جتنی خدمات قاضی صاحب نے بطور چیف جسٹس دے دی ہیں نا اس ملک کو، اس کے بعد تو ملک کے 25 کروڑ عوام یہی بیچارے چاہتے تھے، راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ کسی طرح کچھ ایسا بندوبست ہو جائے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تا حیات اس منصب پر براجمان رہے، مگر قوم کو ان کی یہ جدائی کا کڑوا گھونٹ جو ہے یہ برداشت کرنا پڑا ہے، پینا پڑا۔ مگر کوئی بات نہیں، وہ اپنے تجربات سے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں قانون کے طالب علموں کی ذہن سازی کریں گے۔ وہ دنیا میں جہاں جائیں گے پاکستانی ٹکٹیں کٹا کر ان کی ایک جھلک دیکھنے کو پہنچیں گے، جہاں بھی پاکستانی ہوں گے پوری دنیا میں، جس ملک میں بھی وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جائیں گے تو پاکستانی اس ملک میں ضرور وہاں جا کے ان کو سیلیوٹ کریں گے، خراج تحسین پیش کریں گے، پوری کوشش کریں گے کہ جو مرضی ہو ان کے لیے کسی نہ کسی طرح وہ کسی نہ کسی انداز میں محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اسلام آباد والوں نے تو بخیل تھے اسلام آباد والے کہ انہوں نے اس طرح سے محبت کا اظہار نہیں کیا قاضی صاحب سے، چاہے وہ کوئی بیکری ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن دنیا میں وہ جہاں جائیں گے تو وہاں موجود پاکستانی جو ہے وہ قاضی صاحب کو ضرور وہ پورا لاؤ لشکر کے ساتھ پورے عزت اور احترام کے ساتھ نوازیں گے۔ قاضی صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جائیں گے تو وہاں موجود پاکستانی ان کے شان ان کا استقبال کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کو کھانے کے لیے وہاں پہ پاکستانی جو ہے وہ گھروں سے پکا کے لے آئیں، قاضی صاحب کو بل نہیں دینے دیں گے۔ سابق صدر عارف الوی نے کہا تھا نا کہ ان کی خواہش ہے کہ قاضی صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد اسی ملک میں رہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پاکستانی ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کی شان میں قصیدے کہنے کے لیے کتنے بے چین ہیں۔ قاضی کے نام پر اس خوشنما پیغام کے بعد ڈاکٹر عارف الوی کا کراچی میں 3 دہائیوں سے قائم کلینک سیل کرنا پڑ گیا تھا، اتنی زبردست مطلب پیش گوئی کی تھی عارف الوی صاحب نے۔ تو ہمیں دکھ تو سب سے بڑا یہی ہے کہ قاضی صاحب اب 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ ابھی آج کل میں کچھ ہو جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب کورٹ روم نمبر 1 میں ان جیسی تمکنت اور جاہ و جلال کیسے دیکھنے کو ملے گا ناظرین؟ پرابلم تو ہوگی۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ قوم کی طرح قاضی کی رخصتی کے باوجود جو ہے وہ ایک خوشخبری موجود ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے چیف جسٹس رہیں گے۔ آپ کو یاد ہے نا جب وہ ہٹ گئے تھے نواز شریف صاحب تو پھر نون لیگ والے کہتے تھے کہ دلوں کے وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب ہی ہیں۔ تو اس طرح ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے دلوں کے چیف جسٹس جو ہیں وہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی ہیں۔ بس 25 اکتوبر کے بعد ان کی عزت افزائی کیسے کی جاتی ہے یہ ایک نئے ڈھنگ سے دیکھنے کو ملے گا۔ قاضی تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ۔ ناظرین، آئینی ترمیم کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں میں ایک اضطراب کی سی کیفیت ہے۔ سب سے زیادہ غصہ جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کو وہ لوٹوں پر ہے۔ لوٹا بننے والوں کے لیے خبر ہے کہ انہوں نے اپنی نسلوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے برباد کر دی ہے۔ اب وہ قسمیں اٹھائیں، اب وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھیں۔ جن لوگوں کے نام مشکوک لوگوں کی فہرست میں بھی آ گئے ان کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ کیوں ان کا نام بھی کیوں آیا۔ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کا نام بھی کیوں آیا، کسی اور کا کیوں نہیں آیا، میرا یا آپ کا کیوں نہیں آ گیا، کسی اور رکن کا کیوں نہیں آ گیا، انہی کا کیوں آیا۔
ان سے جواب نہیں بن پائے گا۔ اصل بات یہ ہے ناظرین کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں، ہمدردوں اور قیادت میں اس وقت پریشانی کی کوئی لہر نہیں ہے، کوئی لہر نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے اور ایک عرصے سے ان کی یہ ٹریننگ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور یہ وقت بھی کٹ جائے گا۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ وقت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وقت، اچھا وقت جو ہے وہ بھی نہیں رہتا اور برا وقت جو ہے وہ بھی نہیں رہتا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ اچھے وقت کی سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ بھی گزر جاتا ہے اور برے وقت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ بھی گزر جاتا ہے۔ تحریک انصاف پہ مشکل ترین وقت اس وقت آیا تھا ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو، جب رجیم چینج کے لیے تحریک عدم اعتماد آئی تھی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے عمران خان اب ماضی کا قصہ بننے جا رہے ہیں، کیونکہ آج تک طاقتوروں کے خلاف کوئی جماعت نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ پھر پتہ لگا کہ یہ مشکل تو چند ہفتے کیا چند دنوں کے لیے بھی نہیں تھی۔ اللہ نے عوام کو ایسا جگایا کہ کنگ میکرز کے خلاف عوامی لہر شروع ہو گئی، اور ایسی شروع ہوئی کہ استغفر اللہ۔ پھر جب 25 مئی ہوا تو لگا کہ شاید آج سب سے مشکل وقت ہوگا، جب عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہی، جب چادر اور چار دیواری کا تقدس پیروں تلے روندا گیا، عوام پھر مجتمع ہو گیا، پھر اکٹھے ہو گئے، اور اگلے کئی مہینوں تک خان کے گھر کے باہر ایجنسیوں اور پولیس کو ناکوں چنے چبواتے رہے۔ اس دوران پنجاب اسمبلی کے ضمنی الیکشن بھی جیتے اور کمال جیتے، تمام تر پیش گوئیوں کے باوجود، تمام تر ڈر، خوف، سب کچھ ایک طرف پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہوئے ضمنی الیکشن جیتے، وزارت اعلیٰ واپس لے لی۔ پھر جب 9 مئی ہوا تو اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوا تو لگا کہ اب شاید سب سے مشکل وقت آیا، اب آیا۔ کارکن چھپ گئے، ڈر گئے، چپ ہو گئے، لیکن پھر دوبارہ جب جمع ہوئے پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر عمران خان گرفتار ہوئے تو قید تنہائی میں ڈالا گیا، جعلی مقدمات کی بھرمار کی گئی، ڈبل سینچری کی گئی مقدمات کی، بلے کا نشان چھین لیا گیا، پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پھر ایسے لگا کہ پارٹی پر اصل مشکل تو اب آئی ہے۔ پھر 8 فروری آ گیا، عوام نے 77 سالہ بت ووٹوں کی مہر سے توڑ کے پاش پاش کر ڈالا، ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ خوف کا بت بھی اور جو یہ عوام کے دلوں پہ اور دماغوں پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان سب کو حالات نے ثابت کیا کہ مشکل جتنی بڑی آئی، رد عمل اس سے کہیں تگڑا آیا۔ ترمیم کے بعد پھر کہا جا رہا تھا، ابھی کہا جا رہا ہے آج کل، کہ تحریک انصاف کے سامنے سب سے مشکل چیلنج اب ہے۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آئینی ترمیم 80% سے زیادہ عوام کی خواہشات کو کبھی نہیں کچل سکتی، ناممکن بات ہے۔ یہ ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ کیا یہ 9 مئی سے زیادہ مشکل حالات پیدا کر سکتی ہے؟ یا یہ ترمیم 25 مئی سے زیادہ بے رحم ہوگی؟ کیا اس ترمیم کے نتیجے میں جیل میں بیٹھے شخص کی مقبولیت پہ رتی برابر بھی فرق آئے گا؟ یقین کریں اس ترمیم سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر حکومت کا پی ٹی آئی پر کیا جانے والا ظلم و ستم کارگر ہوتا نا تو اس ترمیم کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یہ ترمیم ظلم کی نئی شکل ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت پچھلے ہر ظلم کے وار سے نہ صرف بچ کے نکلی ہے بلکہ مزید تگڑی ہو کے سامنے آئی ہے۔ اور یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کسی پولیٹیکل فلسفی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی ریڈی والے سے پوچھ لیں، کسی پان کے کھوکھے والے سے پوچھ لیں، کسی پروفیسر سے پوچھ لیں، ڈاکٹر انجینئر سے پوچھ لیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ جو آپ کرتے جا رہے ہو، خان کی مقبولیت تو اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہے۔ ہر ظلم نے اس شخص کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا ہے، اور لوگ اڈیالے والے قیدی کے علاوہ کسی کی نہیں مان رہے، کسی کی نہیں سن رہے، اور اس کے خوف سے حکمران تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ وہ جیل سے باہر آیا نا تو کون سی 2/3 اور کون سی پھر 3/4، یہ قوم اسی طرف چلے گی، اسی طرف چلے گی، اسی طرف جائے گی جس طرف عمران خان کہے گا۔ یہ میری بات نوٹ فرما لیں، اسی کا خوف تو حکمرانوں کو کھائے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب اس آئینی ترمیم کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں، اس کے لیے کبھی چھپ کر اور کبھی سامنے آ کر مذاکرات کیے جا رہے تھے، مختلف جماعتوں سے نت نئے مسودے شیئر کیے جا رہے تھے، تب ہی اس خاکسار نے عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو ترمیم کے لیے ہونے والے مذاکراتوں اور اجلاسوں کا حصہ نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ ترمیم کے لیے حکومت کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا فارم 47 پر بنی اس حکومت کو قانونی جواز فراہم کرنے کے مترادف تھا۔ حالات نے ثابت کیا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت ایک غلط فیصلہ تھا، اور اس کی تصدیق اس وقت ہوئی جب پی ٹی آئی کا وفد جیل میں عمران خان سے ملنے گیا۔ اور آپ کو یہاں میں ایک خبر بھی دے دوں جو آپ تک ابھی نہیں پہنچی ہوگی، عمران خان جو حالات مطلب باہر کے حالات سے بالکل واقف تھے، لا علم تھے، انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حکم دیا جب یہ ترمیم کی بات چلی کہ پی ٹی آئی ترمیم کے لیے کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہ بنے۔ عمران خان صاحب نے مزید یہ کہا، یہ میں ان وربیٹم بتا رہا ہوں، لفظ بلفظ آپ کو بتا رہا ہوں، کہ میں کسی کے ہاتھ میں ترمیم کا مسودہ تک نہ دیکھوں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، خان صاحب نے کہا کہ میں کسی کے ہاتھ میں ترمیم کا مسودہ تک نہ دیکھوں۔ عمران خان نے ترمیم ہی نہیں، اس کا نام سننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ظلم کا وہ کون سا حربہ ہے جو یہ حکومت عمران خان پر نہیں آزما چکی؟ مگر یہ ظلم عمران خان کو اس کے مقصد سے 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹا سکی۔ وہ صرف کھڑا نہیں، ڈٹ کے کھڑا ہے۔ وہ آج بھی امید کا استارہ ہے، کیونکہ جیل میں بیٹھے عمران خان کو اپنی جیت کے بارے میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ اور اب آج ہم سن رہے ہیں کہ یہ جو 12 رکنی کمیٹی ہے اس میں شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے نام دے گی، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گی۔ سوچئے گا بھی نہ، مختلف دلائل دیے جائیں گے، نہیں جی نہیں، ہمیں سسٹم سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، سسٹم کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیڑا سسٹم؟ خدا دا واسطہ جے، کتنے بیوقوف بنیں گے، کتنا لوگوں کو اپنے کارکنوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ مت کیجئے گا یہ غلطی۔ اس سسٹم کے بنائے ہوئے کچھ بھی ایک رتی برابر بھی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، کوئی ریلیکسیشن نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو کچھ ملنا ہے تو وہ صرف آپ کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے ملنا ہے، اور وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ فیس بک نہیں ہے، ٹویٹر نہیں ہے، وہ ہوگی اپنی جگہ، وہ ہے پاکستان کی سڑکیں۔ پرامن احتجاج کے لیے عوام باہر نکلیں، اس ترمیم کے خلاف نکلیں۔ اوورسیز پاکستانیز جہاں جہاں جس ملک میں بیٹھے ہیں ان ترامیم کے خلاف بات کریں، ان مظالم کے خلاف بات کریں، وہاں کے پارلیمنٹیرین سے ملیں جا کے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، آسانی کا کوئی راستہ نہیں ہے ناظرین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ترمیم کی منظوری کے بعد کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا؟ اس بارے میں مختلف ذرائع سے مختلف اطلاعات مل رہی ہیں۔ ایک عام سورس کا یہ کہنا ہے کہ ان ترامیم کا مقصد ہی جسٹس منصور کا راستہ روکنا تھا۔ میری ذاتی دانست میں ایسا اتنا بھی آسان نہیں ہے ناظرین، ایسا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی ذرائع کا جس کا میں ریفرنس دے رہا ہوں، انہی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں حکومت کے ایک اہم رہنما نے خود بتایا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو کسی صورت بھی چیف جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا۔ تو حکومت تو اور بھی بہت کچھ چاہتی تھی، ہو گیا نا، بہت کچھ، حکومت تو بہت کچھ چاہتی تھی، سب کچھ کروا لیا حکومت نے نا۔ اس لیے بے شک اس کی خواہش ہے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اگر ایسا ہوا، چیف جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا، تو پھر وکلاء اور جوڈیشری کے اندر سے خوفناک رد عمل آ سکتا ہے۔ ناظرین آپ کہیں گے کہ ابھی 2 دن پہلے تو تم کہہ رہے تھے کہ وکلاء کا وہ رد عمل نہیں آیا جو جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ تو ناظرین اس وقت سپریم کورٹ بار کے الیکشن سر پہ ہیں، جس طرح کا رد عمل انتہائی سینئر وکلاء کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے سرکاری گروپ کو، حکومتی گروپ کو، وہ انہوں نے اپنے بھیانک خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت 10 اور 90 کا مقابلہ ہے، اور اوپر کا جو مزاج ہوتا ہے سپریم کورٹ بار کا الیکشن وہ اور طرح کا ہوتا ہے، ہائی کورٹ کا اور طرح کا ہوتا ہے، اور جو لاہور بار یا نیچے والی جو شہروں کی بار ہیں ان کا بالکل اور طرح کا مزاج ہوتا ہے، بہت زیادہ عوامی مزاج ہوتا ہے نیچے آ کے۔ وہاں پہ تو 90% وکلاء عمران خان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اگر اوپر سے ان کو کوئی راستہ دکھانے والا مل گیا تو جس انداز میں اب پاکستان کے سینئر وکلاء کل سے لے کر آج تک جس لب و لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس گفتگو اس لب و لہجے کی روشنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی یا وکلاء کا رد عمل بہت خوفناک ہوگا اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا۔ جو مرضی کر لو، الٹے لٹک جاؤ۔ یہ جن 8 ججز نے خط لکھا تھا نا
الیکشن کمیشن کو ان 8 ججز کو نکال بھی دو تو اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے بھی آؤ، وہ بھی اقلیت میں ہوگا، اس کے ساتھ بھی 4 یا 5 ججز سے زیادہ جج نہیں کھڑے ہوں گے، وہ جج بھی اقلیت میں ہوگا۔ بھاری اکثریت جو ہے وہ اس وقت رول آف لاء کے ساتھ کھڑی ہے، جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑی۔ دوسری طرف باز رائے کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے ترمیم کے ذریعے اپنے آپ کو ہر طرح کے خدشات سے محفوظ بنا لیا، اس لیے اب جسٹس منصور ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اب جسٹس منصور کو بھی چیف جسٹس نامزد کر دے گی، اور ایسا نہ کر کے وہ وکلا اور عدلیہ میں کسی نئے تنازع کو نہیں چھیڑنا چاہتے۔ اور ان ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت سے یہ وعدہ لے کر ہی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا تھا کہ آئندہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے۔ میرے اس بارے میں خیر اپنے ریزرویشن ہے، میری اطلاعات بھی کچھ اور ہیں، بہرحال یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ترامیم کے لیے ووٹ دینے کے باوجود مولانا کا شکریہ ادا کیا تھا، مولانا نے بھی ووٹ نہ دینے کے باوجود تحریک انصاف کے احتجاج کے حق کو سراہا تھا۔ بہرحال اس معاملے میں جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ غالباً کل رات 12 بجے تک ہو جائے گا۔ ایک اور عام سوال یہ ہے کہ کیا 26ویں ترمیم کو سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ ریئیکٹ کرے گی، ڈیفینیٹلی کرے گی۔ اس حوالے سے آئینی ماہرین جن آراء کا اظہار کر رہے ہیں اس کے مطابق اس آئینی ترمیم کو اسی بنیاد پر مسترد کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک نامکمل ایوان سے منظور کروائی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں دی گئیں۔ 2 فلیگرنٹ قسم کی جو ہیں وہ فلاز ہیں اس میں، بہت بڑے، جس کے لیے آپ کو کوئی قانون کی منہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بچہ بھی جانتا ہے۔ ایوان بالا یعنی سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا، یہ میرا خیال ہے یہ کہنا کہ وہ خاموش رہیں گے سارے ججز، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ جہان بھر کے اندھیرے سمیٹ لاؤ تم، جہان بھر کے اندھیرے سمیٹ لاؤ تم، وہ ایک چراغ جلائے گا اور جیت جائے گا، وہ ایک چراغ جلائے گا اور جیت جائے گا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔